अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम चाइना की इस बढ़ती हुई ताकत को चाइना के सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के विज़न के तनाजुर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछली 4 दहाइयों से चाइना मुसलसल इक़्तिसादी तरक्की कर रहा है और एक अच्छा शरह नमू उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। दुनिया में डिप्रेशन भी आए, माशी बहरान भी आए, लेकिन इस सब के अंदर चाइना ने अपनी माशी नमू जो है वो जारी रखी है। लेकिन इस माशी नमू के बावजूद चाइना ने अपने आप को इस डेंग ज़ियाओपिंग जो चाइनीज़ रहनुमा थे उनके इस कॉल के मुताबिक कि हमें अपनी ताकत को शो नहीं करना चाहिए और अपना टाइम लेना चाहिए और कभी भी क़यादत जो है ना वो नहीं संभालनी चाहिए। इसके मुताबिक चाइना ने अपने आप को दुनिया के मुख्तलिफ़ मामलात से, सियासी अस्करी मामलात से और तनाज़ात से ख़ुद को दूर रखा और अपनी तवज्जो सारी की सारी अपनी इक़्तिसादी तरक्की पर दी। लेकिन 2012 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बरसरे इक़्तिदार आने से के बाद हम देखते हैं कि चाइना की ये पॉलिसी बिल्कुल बदल चुकी है और चाइना दुनिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स और दुनिया के मुख्तलिफ़ मैदानों में अपनी ताकत और अपने एतमाद का लोहा मनवाने की कोशिश कर रहा है और अपना असर व रसूख दिन ब दिन दुनिया के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2012 में पावर में आने के बाद सबसे पहले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। BRI जो प्रोजेक्ट है ये दुनिया के 3 बरआज़मों को रेल, रोड और बंदरगाहों, बहरी बंदरगाहों के ज़रिए से जोड़ने की एक विज़न था, जिसमें उन्होंने 73 मुल्कों को, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 73 मुल्कों को शामिल किया। कुछ वक्त मुख्तलिफ़ वक्त में 73 मुल्कों को शामिल किया और 575 अरब डॉलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के अंदाज़े के मुताबिक, वो उसके अंदर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर रेल हैं, उसके अंदर रेलवेज़ हैं, रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये 575 अरब डॉलर के ये प्रोजेक्ट्स या तो कंप्लीट हो चुके हैं या प्रोसेस में है, कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके ज़रिए से चाइना ने BRI इनिशिएटिव के ज़रिए पाकिस्तान का जो CPEC प्रोजेक्ट है वो भी इस BRI का एक तुर्रा इम्तियाज़ है और इसका एक सेहरा है BRI के सिर पर। CPEC जो प्रोजेक्ट है जो बड़ी कामयाबी से अपनी सेकंड फ़ेज़ के अंदर दाखिल हो चुका है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है, जिससे अब तक 75,000 पाकिस्तानी नौजवानों को रोज़गार मिल चुका है और पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है वो इस CPEC की वजह से हल हुआ है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो पानी के ज़रिए से तवानाई पैदा करने जा रहा है और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के ज़रिए से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को फ़रोग़ मिलने। ये जो BRI जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले जो 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने शुरू किया, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से चाइना का जो ख्वाब था वो ये था कि इस प्रोजेक्ट से चाइना को उसकी मसनूआत के लिए मंडियाँ मिलेंगी, चाइना को दुनिया के मुख्तलिफ़ वसाइल तक रसाई मिलेगी, चाइना को दुनिया के मुख्तलिफ़ जो ऑयल और गैस के जो रिज़र्व्स हैं वहाँ तक उसको रसाई मिलेगी, वो उनको इंपोर्ट कर सकेगा और अपनी तरक्की और इसके अलावा दुनिया के अंदर सियासी इत्तेहादी चाइना को मिल सकेंगे। मेरे ख़्याल में ये 3 मकासद थे जो चाइना ने BRI को, जिनको सामने रखकर BRI चाइना ने शुरू किया और ये मकासद चाइना के पूरे हो रहे हैं। चाइना को अपनी मसनूआत के लिए मंडियाँ भी मिल रही हैं, अपनी सियासी इत्तेहादी भी मिल रहे हैं और दुनिया के वसाइल तक रसाई भी मिल रही है। इसमें सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम्पल है वो इस वक्त चाइना और ईरान के माबैन होने वाला जो 400 अरब डॉलर की डील है, जो अभी तक फ़ाइनल अप्रूवल अभी तक उसकी आनी है और होपफुली वो आ जाएगी। इस डील के अंदर चाइना 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में 25 साल के अरसे में और ईरान इसके बदले में चाइना को आलमी मार्केट के मुकाबले में 32% सस्ता तेल और गैस फराहम करेगा। ये एक बहुत बड़ी डील है जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा है, दोनों मुल्क अपने लिए इसको फ़ायदा मंद समझते हैं और इससे बढ़कर दोनों मुल्क ये भी समझते हैं कि इस डील से मिडल ईस्ट के रीजन के अंदर अमेरिका का जो कंट्रोल और गलबा है उसको ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी डील है और पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान ने इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो छोड़कर
پاکستان اور چائنا کا پلیٹ فارم جو ہے وہ چوز کر لیا ہے اپنی معاشی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے، اپنے معاشی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے۔ جب سے ایران اور امریکہ کا اور ویسٹ کا نیوکلیر ڈیل کیا، نیوکلیر تنازع چل رہا تھا ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ، تو 2008 سے آنورڈز انڈیا اور ایران آپس میں جو ہے نا دو طرفہ تعاون کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس کے اندر دو بڑے پروجیکٹس، ایک چابہار پروجیکٹ، چابہار پورٹ پروجیکٹ جو سائن کیا گیا انڈیا اور ایران کے درمیان، اور دوسرا فرزت بی ایک گیس فیلڈ پروجیکٹ ہے جو گیس فیلڈ ڈیولپ کر کے دینا تھا انڈیا نے ایران کو پرشین گلف ریجن کے اندر۔ $6.6 ارب کی انویسٹمنٹ انڈیا نے جو ہے وہ فرزت کے گیس فیلڈ میں کرنی تھی، اور $1.6 ارب کی لاگت سے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنا۔ لیکن امریکن جو سینکشنز ہیں، امریکی پابندیوں کی وجہ سے انڈیا جو ہے اس نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے ان معاہدوں پر عمل کرنے کے اندر، اور کئی سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ زیادہ اکوپمنٹ اور زیادہ ٹیکنالوجی وہاں موو نہیں کر سکے اور ان پروجیکٹس کو عملی شکل نہیں دے سکا۔ تو اب اس ہیزیٹیشن کی وجہ سے جو ہے ایران نے ادر آپشنز کو ایکسپلور کیا، اور اب 2019 میں انہوں نے انڈیا کو ڈراپ کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں اس پروجیکٹ میں لیں گے۔ یہ جو چابہار سے زاہدان تک ریلوے ٹریک بنا رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک سہ افریقی ایگریمنٹ کے تناظر میں تھا جو انڈیا، افغانستان اور ایران کے درمیان تھا۔ انڈیا افغانستان کے ساتھ تجارت کو کرنا چاہتا تھا چابہار بندرگاہ کے ذریعے سے، تاکہ وہ انڈیا جو ہے افغانستان کے ساتھ تجارت کے لیے پاکستان کے اوپر انحصار نہ کرے، اور اپنی تجارت افغانستان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات وہ ایران کے ذریعے سے قائم کرے۔ تو نہ صرف وہ اپنی تجارت ایران کے ذریعے سے افغانستان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایران اور افغانستان دونوں کو پاکستان کے خلاف استعمال بھی کرنا چاہتا تھا، جس کا ہم نے ایویڈنس بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے وہاں سے انڈیا نے دار اندازی کی جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چلائی ہوئی تھی، جس میں کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک بھی شامل تھا، اور جس کے اندر جو ہے مختلف کالعدم تنظیمیں جس طرح BLA ہے ان کو بھی انڈیا سپورٹ کر رہا تھا، اور TTP کو بھی سپورٹ کر رہا تھا افغانستان اور ایران کے پلیٹ فارم سے۔ تو اب یہ جو بہت بڑی نیوز ہے، اب یہ جو ڈیل ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نیوز ہے پاکستان کے لیے کہ انڈیا کے لیے یہ اپرچونٹی، یہ ونڈو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، اور ایران نے پاکستان اور چائنا کا بلاک جو ہے وہ چوز کر لیا ہے، اور ادھر اپنے آپ کو اس پلڑے میں شامل کر لیا ہے اس اتحاد میں شامل کر لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایران کے جو امبیسڈر ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے 2 دن پہلے واضح طور پر کہا کہ ایران جو ہے وہ CPEC اور BRI کی بھرپور جو ہے سپورٹ کرتا ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ BRI اور CPEC پاکستان، ایران اور چائنا کی ترقی کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے اس لحاظ سے۔ تو اس ڈیل کی ہم دیکھتے ہیں اس ڈیل کے حوالے سے کہ یہ $400 ارب کی جو ڈیل ہے، اس کے اندر چائنا کو انویسٹ کرنا ہے ایران کے بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن، انفراسٹرکچر سیکٹرز کے اندر، اور اس کے روڈز کے اندر، اس کے ریلز کے اندر، اس کی پورٹس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور جو ہے ایران نے چائنا کو مارکیٹ کے مقابلے میں سستا گیس اور تیل فراہم کرنا ہے۔ نہ صرف جو ہے چائنا کو اس ڈیل سے سستا تیل ملے، اہم پرشین گلف ریجن کے اندر چائنا کو اپنی ملٹری اور اپنی جو ہے اسٹریٹجک پوزیشن سٹرونگ کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ آدھی چائنا کو ملا ہے جو امریکہ مخالف بھی ہے اور جو تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال بھی ہے۔ تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو 2013 کے اندر سٹارٹ کیا، جو اس وقت جو ہے بڑی کامیابی سے جاری ہے اور اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے 2012 کے بعد سے ساؤتھ چائنا سی کے اندر اپنی ملٹری پوزیشنز کو کنسولیڈیٹ کیا ہے، مضبوط کیا ہے اور ان کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ چائنا نے اپنی پریزنس کو ساؤتھ چائنا سی کے اندر، اپنی موجودگی جو ہے اس کو بڑھا دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا نے دنیا کے جو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز ہیں، یونائٹڈ نیشنز اور جو عالمی ترقیاتی بینک ہے IMF اور جو ورلڈ بینک ہے، ان کے اندر چائنا نے جو ہے اپنے مختلف ایشوز کے اوپر اپنے موقف کو
بڑا اسرٹ کیا ہے، منوایا ہے۔ 2015 کی ایران ڈیل کے اوپر چائنا کا بڑا واضح موقف تھا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے پیس پروسیس کے اندر چائنا جو ہے وہ کافی حد تک انوالو تھا۔ تو جو ہے اس کے علاوہ اب چائنا نے نان برٹن ووڈ جو سسٹم ہے، برٹن ووڈ سسٹم IMF ورلڈ بینک سے ہٹ کے دنیا کا پہلا ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا ہے، جس کے اندر ڈیولپنگ ورلڈ کا بڑا حصہ جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ تو چائنا جو ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ چائنا نے دنیا کے مختلف ایشوز کے اوپر اپنا واضح موقف منوانا شروع کیا ہے۔ تو یہ ساری جو سمبلز ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو پالیسیز نظر آ رہی ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں، یہ اس بات کا واضح اندیا دے رہی ہیں کہ چائنا اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے سٹیٹس کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا کے معاملات میں اپنا واضح اور بڑا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اب ان پالیسیز کو جو ہے اور چائنا کی اس رائز کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ پریزیڈنٹ زی جن پنگ، جن کے آنے سے ساری گیم جو ہے نا وہ چائنا نے بدل دی اور پالیسی بدل دی، ان کے ویژن کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو ان کے ویژن کو ہم دیکھتے ہیں تو جو انہوں نے مختلف سپیچز کی ہیں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس کے اندر، اور جو مختلف کانفرنسز جو انہوں نے کی چائنا کے فارن افیئرز کے حوالے سے کمیونسٹ پارٹی کی جو کانگریس کانفرنسز ہوئیں، ان کے اندر جو ان کی سپیچز ہیں تو ان سے ہمیں مدد ملے گی کہ وہ کس طرح ان کا ویژن ہے چائنا کے بارے میں۔ تو پریزیڈنٹ زی جن پنگ نہ صرف چائنا کو معاشی طور کے اوپر مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ چائنا کی جو ہائی گروتھ اکانومی ہے اس کو ہائی کوالٹی گروتھ بنانا چاہتے ہیں، وہ چائنا کی جو ترقی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہائی ٹیک انڈسٹری کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، وہ چائنا کی جو ہے سب سے بڑھ کر جو ہے پاورٹی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا 2018 میں انہوں نے کہا تھا کہ 2020 تک جو ہے ان کا ہدف ہے کہ چائنا کے جو ریجنز خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جہاں لوگ، تو ان کا ہدف ہونا چاہیے کہ وہ 2020 تک اپنے ان لوگوں کو خطے غربت سے اوپر اٹھا کے جو ہے نا باہر نکالیں گے۔ تو چائنا کے مختلف دیہاتی اور جو ہے نا ریموٹ ایریاز کے اندر جو ہے غربت ختم کرنا، یہ ان کا خواب ہے چائنا کے لیے۔ اور چائنا کی جو پاپولیشن ہے اس کا بڑا حصہ مڈل کلاس انکم کا بنانا ان کا جو ہدف ہے، اور اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کے اندر لوگوں کے درمیان جو دولت کا جو گیپ ہے ویلتھ کا، وہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے، تاکہ پورا چائنا ایک پراسپیرس اور سٹیبل جو ہے نا وہ چائنا وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی کرپشن کے اوپر ان کی بڑی واضح اور مضبوط کیمپین ہے جو چل رہی ہے، اور یہ ان کا ویژن ہے کہ کیا ہے کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا وہ رول آف لا چاہتے ہیں۔ اور اس کے سب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی بات ہے، وہ چائنا کے اندر پوری اسٹیٹ کے چائنیز اسٹیٹ کو جو ہے اس کے اندر چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا جو رول ہے، جو گرپ ہے، وہ پوری اسٹیٹ کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی ایک لیڈنگ کردار ادا کرے، اور وہ چائنا کے اندر سوشلزم جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چائنا کو کیپٹلزم کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے، اگرچہ چائنا نے کیپٹلزم بنایا پچھلے 20 سالوں کے اندر، لیکن وہ چائنا کو انہوں نے اب وہ ایک وعدہ دوبارہ انہوں نے اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ چائنا ایک لینینسٹ اسٹیٹ رہے گی، ایک مارکسسٹ اسٹیٹ رہے گی مستقبل کے اندر، اور انہوں نے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ریوائیو کیا ہے۔ سوشلزم کے اوپر اپنا جو اعتماد ہے ان کا انہوں نے بھرپور اظہار کیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ سوشلزم جو ہے چائنا اس کے اوپر کاربند رہے گا اور اس کو امپلیمنٹ کرے گا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات جو دنیا کے حوالے سے انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2050 تک چائنا کو دنیا کی صف اول کی لیڈنگ سپر پاور بنانا چاہتے ہیں، گلوبل پاور بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے دو سٹیپس بنائے ہیں۔ پہلا سٹیپ 2020 سے 2035 تک ہے، جس کے لیے ان کا ہدف ہے کہ چائنا کو دنیا کی صف اول کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی حامل قوم بنانا۔ دوسرا جو ہے اور چائنا کا سافٹ امیج بہتر کرنا اس عرصے کے دوران۔ جو دوسرا سٹیپ ہے 2035 سے 2050، اس کے اندر ان کا ہدف ہے کہ چائنا کو دنیا کی لیڈنگ گلوبل پاور بنانا،
اور اس کے لیے جو ہے پیپلز لبریشن آرمی اس کو دنیا کی ورلڈ کلاس فورس بنانا، اور اپنی جو سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی جو صلاحیت ہے اس کو بوسٹ اپ کرنا، یہ ان کا ہدف ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا انہوں نے طے کیا ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ وہ چائنا کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ چائنا دنیا کا جو عالمی حکمرانی کا جو نظام ہے، اقوام متحدہ، برٹن ووڈ سسٹم اور G20 پر مشتمل جو دنیا کی حکمرانی کا نظام ہے، اس کے اندر وہ واضح طور پر غیر جانبداری اور انصاف کے اصولوں پر مبنی اصلاحات لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا 2018 کی سینٹرل کانفرنس جو کمیونسٹ پارٹی کی تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کو دنیا کی حکمرانی کے نظام میں جو ریفارمز کا عمل ہے، اصلاحات کا، اس کی قیادت کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا ایک نیوز ہے پوری دنیا کے لیے کہ چائنا صرف اپنا سٹیٹس بہتر نہیں کرنا چاہتا دنیا کے اندر اور اپنے آپ کو سپر پاور نہیں بنانا چاہتا، بلکہ دنیا کے پورے نظام کو انصاف اور صداقت اور غیر جانبداری کے اوپر اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ چائنا اپنے اس مقصد کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کامیاب ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اس کے کیا امکانات ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، تو میرے خیال میں چائنا بڑی کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے زوال کی طرف، مغرب اور امریکہ جو ہے وہ معاشی طور پر تنزل کا شکار ہیں، اور چائنا دن بدن اس کی جو اکنامک صلاحیت ہے اور اس کی جو ایک عسکری صلاحیت ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور چائنا کے اتحادی بڑھ رہے ہیں روز بروز۔ پوری دنیا کے اندر، ایشیا، خاص طور پر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں، اب جو ہے صرف انڈیا کے علاوہ اور بھوٹان کے علاوہ جو تمام 5 ممالک ہیں وہ چائنا کے جو ہے وہ چائنا کے قریب آ چکے ہیں، انڈیا کو چھوڑ کر۔ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ایران بہت بڑا اتحادی بن چکا ہے چائنا کا۔ پاکستان جو ہے وہ بہت پرانا پاکستان اتحادی ہے چائنا کا۔ اس کے علاوہ جو ممالک ہیں انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ جو تھائی لینڈ وغیرہ جو ہیں، سنگاپور، وہ جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ معاشی طور پر بہت ان کے جو ہے نا وہ ایگریمنٹس ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ چائنا کی طرف موو کر رہی ہے۔ تو چائنا کے پراسپیکٹس بہت ہیں کہ چائنا اپنی منزل کو حاصل کر لے گا۔ اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی جو چائنا کا جو روٹ ہے سپر پاور بننے کے لیے، چائنا کا جو رستہ ہے وہ امریکہ سے بہت مختلف ہے۔ امریکہ کے برعکس چائنا اپنا سٹیٹس، اپنا پاور حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ دنیا کو گائیڈ کر رہا ہے پراسپیرٹی کی طرف، دنیا کو لنک کر کے، تاکہ پوری دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ڈیولپ ہوں، اور ان کے لیے جو ہے وہ اس کے نہ صرف اس کے سیاسی اتحادی بنے بلکہ اس کے تجارتی پارٹنر بھی بنے اور اقتصادی پارٹنر بھی بنے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور دوسری بات، چائنا کی جو اپروچ ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی نہیں ہے۔ امریکہ کی اپروچ جو ہے وہ ہر خطے کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ہے۔ جس طرح امریکہ نے پچھلے 70 سال سے پاکستان اور انڈیا کو ڈیوائیڈ کر کے جو ہے نا اپنے مفادات حاصل کیے ہیں، اور جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، لیکن چائنا کی اپروچ اس کے برعکس ہے۔ خاص طور پر اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 2016 کے اندر چنائی کے اندر جب وزٹ کیا پریزیڈنٹ ژی جن پنگ نے انڈیا کا، تو انہوں نے آفر کیا انڈیا کو کہ پاکستان، چائنا اور انڈیا اپنے جو ہے نا ٹرائی لیٹرل ایک سہ افریقی ڈائلاگ کے ذریعے سے جو ہے نا مسائل حل کریں اور ترقی کی جانب ایک مشترکہ سفر کا آغاز کریں، لیکن واضح طور پر اس کا انڈیا نے جواب نہیں دیا۔ تو ایک اپروچ ڈیفرنٹ ہے۔ چائنا کی سپر پاور بننے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کے اہداف کے حصول کے لیے جو اپروچ ہے وہ امریکہ سے بالکل ہٹ کر ہے، جس کی وجہ سے چائنا کو اتحادی مل رہے ہیں، تجارتی پارٹنر بھی مل رہے ہیں، وسائل تک رسائی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چائنا کو حاصل ہو رہی ہیں۔